अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली तंजीम बीएलए का एक सहूलतकार गिरफ्तार किया गया है, जो कि पेशे के एतबार से एक प्रोफेसर है। गिरफ्तारी के बाद उसने एक बाले जुर्म करते हुए बड़े ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने हुकूमती पॉलिसी और मौक़िफ़ आवाम के सामने रखा है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर दूसरी तरफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ऑपोजिशन ने हुकूमती पॉलिसी के ऊपर बड़े ही संगीन किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। इस हवाले से सवाल यह है कि हुकूमत और ओपोजिशन का दहशतगर्दी पर एक पेज पर आना कितना ज़रूरी है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और इसके साथ ही बलोच अवाम को एतमाद में लेना कितना ज़रूरी है। इस पर सलीम बुखारी साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान को दरपेश सियासी मसाइल का एक हल तजवीज़ किया गया है। उन्होंने कहा है कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से ही मुमकिन हो सकेगी। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में खलबली सी मच गई है और ये बहस छिड़ गई है कि क्या खान साहब माफी मांगेंगे या नहीं, या अपनी हरदर्मी पर कायम रहेंगे। सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या लाहे अमल अपनाएगी और क्या लाहे अमल उन्हें अपनाना चाहिए, इस पर सलीम बुखारी साहब से आज हम तज्जिया लेंगे। आखिर में बात करेंगे एक ऐसी तबाहकारी की जिसने पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछा दिया है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 670 कीमती जानें सैलाब और बारिशों के बायस ज़ाया हो चुकी हैं। बड़ा ही अफसोसनाक सामने आया, मगर इसका कसूरवार कौन है? क्या मैनेजमेंट को ब्लेम किया जाना चाहिए या फिर ये कुदरती आफत है? इन सब मामलों पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसी हैं आप? आज खुश लग रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब, आई एम हैप्पी एवरी डे। बुखारी साहब, सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। जो सहूलतकार बीएलए का गिरफ्तार किया गया है, मेरे लिए ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि वो एक प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर है। मतलब हर रोज़ हज़ारों तालिब इल्मों से उसका इंटरेक्शन होता होगा, उनकी जहन साजी में वो किरदार अदा करता है। क्या लगता है कितना डीपली पेनिट्रेट कर चुकी है दहशतगर्दी? देखिए, मैं देख रहा था जो सरफराज बुगटी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ख़ास तौर से जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो ये बातें करते हुए पता नहीं क्यों डरते थे, क्यों उन्हें डर लगता था। एक आई पे माई फुल कॉम्प्लीमेंट टू सरफराज बुगटी दैट ही एटलीस्ट स्पीक्स फ्रॉम हेयर, ही डजंट स्पीक फ्रॉम हेयर। तो इसलिए कुछ बातें जो हमें पहले पता नहीं चलती थी वो अब हमारे सामने आ रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि जो महरूमी का रोना रोया जाता है ना, ये दिस इज़ नथिंग बट नॉनसेंस। वसाइल भी मिल रहे हैं और अब शायद पहली दफ़ा ग्रास रूट लेवल पर वो पहुंच भी रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसको तो उठा के बाहर फेंक दिया, जो एक ऑफ्ट रिपीटेड जो यानी स्क्रिप्ट जो बयान किया जाता था, चाहे वो अब नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप जानती हैं कौन लोग करते थे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अक्सरियत स्टूडेंट की बहुत क्रूड माइंडसेट के साथ आती है। That is a place where they should be groomed to be nationalist. और अगर वहीं बैठा हुआ एक शख्स उनको दहशतगर्दी की तरफ माइल कर रहा है तो उसकी तो बदतरीन सज़ा होनी चाहिए, डेटरेंट पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा ऐसा ना करे। जब उनसे उनका जो इकबाली बयान चला है, जो मुझे नहीं लगता कि प्रेशर के दौरान तक जिस तरह से बोल रहे थे, बिल्कुल बहुत रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज, रिलैक्स लैंग्वेज थी। उन्होंने खुद भी इस तरफ इशारा किया है और बताया है कि किस तरीके से ये दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं, कहाँ से इनको फंडिंग आती है। अभी तो एक पूरी की पूरी चेन पकड़ी जाएगी जो इंकशाफात जिसकी तरफ आपने। जी बुखारी साहब, ये बयान सुनने के बाद तो मुझे वाकई लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि ये नैरेटिव जो एक बिल्ड किया गया था कि महरूम लोग जो हैं, अवाम महरूम होकर असलहा उठा रही है, वो तो बिल्कुल रद्द हो गया है। देखिए, मैं ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, चूँकि मैं ना ये कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद भी हूँ। जब वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब सदर्न कमांड के हेड थे, कोर कमांडर थे उस इलाके के, तो उनके दौर में बहुत से लोगों ने सरेंडर किया था। हम अगर पहले याद होता तो हम उसकी फुटेज भी दिखा सकते थे, जिन्हें इसी सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पेश करके उनके इकबाली बयानात सुनाए थे। तो एक बड़ी तादाद जो है वो बीएलए से अब हट रही है पीछे, इसलिए कि उनको पता चल गया है कि ये कोई नेशनलिस्ट नहीं है, ये कोई नेशनल मूवमेंट नहीं चला रहे हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल जो ऑपरेटर्स हैं, इंडिया है, रॉ है, उनसे पैसे, डॉलर और असला लेने के चक्कर में सवाए इसके कोई ना उनके पास कोई जवाब। मैं आपको एक और अहम बात बताऊं, कितने लोग मारे गए रिसेंटली जो ऑपरेशन किया फौज ने, 33 एक दफ़ा, 34, 17 एक दफ़ा, 3 एक दफ़ा, कोई 50 के करीब लोग। कोई आया आवाम में से उनकी लाश लेने के लिए? मैं बड़े वसूख के साथ ही कहता हूँ कि ये जो लोग हैं, मैरंग बलोच हो गई,
मामा कदीर हो गया सब, ये किसका खेल खेल रहे हैं? अब तो मेरे ख्याल से कोई छुपी ढुकी बात नहीं है जी। इसलिए कि कोयटा के सिविल हॉस्पिटल से जो लाशें उठाई गई थी, किन की थी वो? आज तक आपने पाकिस्तान की तारीख में सुना कभी कि टेररिस्ट को हलाक किया गया हो और उनकी लाशें ज़बरदस्ती उठा ली गई हों वहाँ से? कभी सुना आपने? ये इसलिए कि ये साबित हो चुका और सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बेपनाह प्रोग्राम किए हैं लोगों ने कि दोज 9 पीपल हु वर किल्ड दे वर इंडियन बाय ओरिजिन, जी। वो हिंदुस्तान के भेजे हुए तकरीबकार थे। इसीलिए मैरंग बलोच साहबा को और उनके साथियों को जाके मुर्दा खाने से लाशें उठानी पड़ी। मैं अब अगर इसके ऊपर बात करने बैठेंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन एक बात तस्लीम शुदा है अब, और सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन उसका जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, कि ना वसाइल की कमी है जी, ना एलोकेशंस की कमी है। ये प्रोपोगंडा बिल्कुल बेमानी है कि वहाँ महरूमी है। मैं एक और आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं, देखिए फ़ौज वहाँ क्या कर रही है, फ़ौज वहाँ आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मैं यूनाइटेड नेशन का कवर करने के लिए गया था, 2004 की बात है गालिबन, तो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के नटवर सिंह, जो पाकिस्तान में एम्बेसडर भी रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं। तो उनको हमने लॉबी में घेर लिया, मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट भी थे। तो उनसे हमने पूछा कि जी आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? तो वो पहले मुस्कुराया, फिर उसने जो मुस्कुरा के जो जवाब दिया वो मेरे ख्याल से आज शेयर करना कौम के साथ ज़रूरी है। उसने कहा जब तक पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और ख़ास तौर से पाकिस्तान आर्मी का एक भी सिपाही वहाँ मौजूद है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी से मैं ये कोट सुना रहा हूँ आपको। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जिसको कहते हैं सॉफ्ट बैली जी, सॉफ्ट बैली है। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑपरेटिव रही हैं। यहाँ पर ब्लैक वाटर ने काम किया है। यहाँ पर हम कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन जिंदुल्ला बनाई गई, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात को दानिस्ता ख़राब किया गया। इधर से वारदात करके उधर जाके छुप जाते थे, उधर से वारदात करके और यहाँ से उधर वापस चले जाते थे। ये सब सिलसिला हमारी आंखों के सामने है, लेकिन ये सिलसिला बलोची अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। अभी हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ये बात की थी कि मुकामी सपोर्ट जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक इसका किला कमा नहीं किया जा सकता। अभी जिस तरह से हमने देखा कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो कि नॉर्मली लोगों के अंदर बड़ा ही इंटरमिक्स होगा और उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता इतनी ईजीली, बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो आपको याद होगा जब वो कन्वेंशन सेंटर में जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने कहा था, एक तो ये कहा था कि 1500 से 2000 के करीब लोग हैं, इनको हम ना हाईजैक करने देंगे कोई चीज़, ना हम इनके हॉस्टेज बनेंगे जी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि अब बहुत एक्सटेंसिव किस्म का ऑपरेशन जो है वो होगा, ये उसका नतीजा है। ये चेन्स पकड़ी जा रही हैं। दिस प्रोफेसर इज जस्ट वन मैन, इसके पीछे पूरी चेन है, एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अरेस्ट हैव ऑलरेडी बीन मेड। जी, मतलब इस तरह के ऑपरेशंस में या जब भी हम देखते हैं कि दहशतगर्द बहुत ही वाकई यूनिवर्सिटी गोइंग एज के बच्चे होते हैं, तो उनको क्या ऐसा हल किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो रेगुलेशन है उसको निगरानी को बहुत ज़्यादा सख्त कर देना चाहिए? देखिए ये पहले एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है हरबा, इट हैजंट वर्कड, इसलिए कि यंग लोग होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंड दे गेट इरिटेटेड। लेकिन मैं आपको ये फिर आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि वहाँ पर 5 यूनिवर्सिटीज़ में पैक्ड एनरोलमेंट है जी। एक यूनिवर्सिटी में 35,000 लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक में 18,000 हैं, एक में 21,000 हैं। दैट मीन्स वो लोग जो हैं वो तकरीबकारी नहीं, वो तो पढ़ने आ रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ ऐसे प्रोफेसर बैठे होंगे तो अगर 100 में से 10 लड़के भी उन्होंने अपनी तरफ माइल कर लिए तो तबाही है ना। लिहाजा रूट कॉज की तरह की वजह से इन लोगों को चुन चुन के निकालना चाहिए माशरे में से। आई टेल यू, अगर ये ऑपरेशन सही सिमत में हुआ तो बलूचिस्तान जो है वहाँ पर अल्टीमेटली पीस आ जाएगा। कोई ऐसा वाक़या नहीं है वहाँ, कोई ऐसा नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। नाउमीदी तो होने का कोई जवाब नहीं है। आपको दूसरे सूबों की तरह से बराबर फंडिंग हो रही है। आपके डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन में कहीं कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना कहीं फंड्स रोके जा रहे हैं। तो आपको तो फ्लरिश करना चाहिए, लेकिन असल में इस फ्लरिशमेंट, इस डेवलपमेंट के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत इसको रोकने वाली वो ये चंद तकरीबकार है। जी बिल्कुल। शुड दे बी अलाउड टू डू इट? नो। जी बुखारी साहब, हमने बलूचिस्तान की बात की, अब खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि कबायली इलाके वहां पर मुसल्ला गिरोह जो है वो काबिज है, भत्ता लेते हैं,
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومتی فنڈ 10% جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے. خاصا بڑی اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں. بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے تو ان کا سٹانس بہت دیرینہ بہت پرانا ہے، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ آج انہوں نے سندھ بھی شامل کر لیا اس میں کہ وہاں بھی عام آدمی محفوظ نہیں ہے. مولانا کے یہ کہنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ گراس روٹ لیول پر ان کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، ان کے مدرسوں کی تعداد بے پناہ ہے. آپ نے دیکھا کئی دفعہ انہوں نے ملین مارچ کر کے ثابت کیا ہے کہ بلوچستان ہو چاہے کے پی کے ہو ہماری فالوئنگ ہے. لہذا وہ جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک باقاعدہ فیڈ بیک ہے، ہوا میں وہ بات نہیں کر رہے ہیں. اور جو سب سے سنگین الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو منظور شدہ فنڈز ہیں کے پی کے اس کا 10% بھتے کے طور پہ جا رہا ہے ان مسلح افراد کو. دوسری بات جو اہم انہوں نے کی وہ یہ کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز تھے پہلے، جو فاٹا جس کو کہتے تھے اور جو اب ضم ہو گئے ہیں بلوچستان میں، وہاں پر مسلح دہشت گرد قبضہ کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ یرغمال بنائے ہوئے ہیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر حکومت کے ریٹ ہی نہیں ہے ان علاقوں میں. دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، پھر میں کہتا ہوں اب شاید توجہ ان کی اس طرف آ جائے، لیکن ابھی تک تو انہوں نے صرف جلسے جلوس کیے ہیں، لانگ مارچ کیے ہیں، ریاست پہ حملہ آور ہوئے ہیں، صوبے کو صوبے سے لڑانے کی کوششیں کی ہیں. یہ بانی کو رہا کرو کے حوالے سے سوائے جلسے جلوس کرنے کے کسی نے کوئی کام نہیں. چیف منسٹر اگر 12 دفعہ جلوس لے کے کبھی لاہور کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا تو کام کیا خاک ہوگا؟ اور کام نہیں ہوا ہے وہاں کوئی بھی. آپ گراس روٹ لیول پر جا کے لوگوں سے پوچھ لیجئے. یہ جو پارا چنار میں ہوا، یہ جو ہنگو میں ہوا، یہ جو 200 مورچے بعد میں ڈسٹروائے کیے گئے، بنے تو انہی کے وقت میں ہے نا. یہ تو وہاں 12 سال سے ہیں. وہاں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، وہاں جو عام آدمی کی زندگی محفوظ ہے ہی نہیں. ہو از ٹو بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ؟ آپ کس طرح ملبہ ڈال دیں گے سارا کچھ؟ اب 18ویں ترمیم کے تحت تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، سو یو آر ریسپانسبل. دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بھی بہت اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان دونوں صوبوں میں، اور اب انہوں نے تیسرا بھی ایڈ کر دیا، حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. دیکھیے ابھی بھی سیلاب میں جو بھی کام ہو رہا ہے یقینی طور پہ وہاں ظاہر ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انوالو ہے، لیکن اگر فوج نہ جائے، اگر فیڈرل گورنمنٹ کی ایفرٹس نہ ہوں، اگر این ڈی ایم اے نہ جائے تو جتنی تباہی وہاں ہوئی ہے اس کو تو لگ جائیں گے 10 سال ریلیف ہوتے ہوئے. بالکل. بخاری صاحب ہم دہشت گردی کی بات کریں تو اس پر اے پی سی بھی بلائی گئی ہے اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے حکومتی پالیسی کو انڈائریکٹلی اس پہ اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے مجھے اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ کانفرنس بلائی گئی تھی جنہوں نے اپنے خاندان کے کئی لوگ اس کی نظر کی ہیں دہشت گردی کی. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ وہ حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں. اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو بھی تو نہیں دے ہے. دیکھیے آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ ان دہشت گردوں کو پناہ دینا چھوڑ دیں. وہاں کی جو حکومت ہے ان کو سپانسر کرنا چھوڑ دے. وہاں کی حکومت جو ہے وہ ان کو تحفظ دینا چھوڑ دے. میں یہ بات نکالوں گا تو بہت لمبی چلی جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا ٹی ٹی پی ہو چاہے یہ تمام ہو، یہ وہی دہشت گرد تو ہیں جنہیں لا کے واپس بسایا گیا تھا. آج وہی تو یرغمال بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری لوکل پاپولیشن کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گئے ہیں کہ آپ ان کو شکل کے اعتبار سے دیکھ کے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے این پی کے اعلامیے کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی فرنٹیئر پروونس کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہونا چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرنٹیئر کنسٹیبلری کو اگر آپ دوسرا نام دے دیں تو بڑا ظلم ہو گیا. کیپٹل کا نام اگر دیا ہے اس میں کون سی خباثت ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس پوائنٹ کو بھی لے کے بخاری صاحب وہ 18ویں ترمیم کے اوپر بھی بڑی تنقید کریں کہ صحیح طرح سے نافذ نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے ان کے مسائل کی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایشو ہے؟ دیکھیے ایک ایشو ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، وہ ہے این ایف سی ایوارڈ کا. این ایف سی ایوارڈ میں تاخیر ہوئی ہے یقینی طور پہ، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. کوئی ڈیفنس نہیں ہے یہ. صوبوں کا یہ چلانا کہ ہمیں این ایف سی کے ایوارڈ کے حوالے سے تاخیر کا شکار ہے. ہم کے پی کے کو سب سے زیادہ شکایت ہے اور اب تو سندھ کو بھی بہت شکایت ہے. بخاری صاحب دہشت گردی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ سیم پیج پر نہیں ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے بتایا نا آپ سے کہ ایک جو ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہ رہا ہو اور دوسرا ان کو اگر تحفظ دینا چاہ رہا ہو تو کیسے میٹنگ پوائنٹ آئے گا؟ میٹنگ پوائنٹ نہیں آئے گا. ابھی بھی کے پی کے چیف منسٹر کا یہ کہنا ہم کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، what does it mean؟
سپورٹنگ آل دوز ٹیررسٹ جو وہاں پر وہ گند مچائے ہوئے ہیں, جو تباہی مچائے ہوئے ہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اس کو کرب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک پیج پر متحد ہو کر اس اور کے لیے یہ جو آپ اعلامیہ کی بات کر رہی تھی, ایک آخری جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے, وہ یہ ہے کہ اس اعلامیہ کے اوپر جب دستخط ہونے کا وقت آیا تو جو پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے جو نمائندے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے نہ اس کے اوپر دستخط کیے ہیں نہ اس کو سنا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے نہیں, آپ کے مطالبات اور آپ کا موقف ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں ایک شارٹ بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی مصالحت صرف سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہو سکے گی. کیا لگتا ہے فالس فلیگ کا نعرہ لگانے والے خان صاحب 9 مئی پر معافی مانگیں گے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے چونکہ 2 دفعہ امریکہ کا دورہ کیا ہے, وہاں کی انتظامیہ نے یا پریزیڈنٹ نے تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی, لیکن چونکہ وہاں پر لابیسٹ ہائر ہوئے ہیں, چونکہ وہاں پر جو ان کے ہمدرد ہیں, چاہے وہ شہباز گل ہے کوئی ہے, مظاہرے بھی کرتے رہے ہیں, تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ کسی ایک میٹنگ میں یہ ذکر آیا ہو کہ بھائی اس کی طرف بھی کچھ تھوڑی سی توجہ کر لیں, کوئی خان صاحب کے ساتھ کوئی اگر ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے, یہ سچ نہیں ہے, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے پھر برسلز میں ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں سہیل وڈیچ, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے 3-4 بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. جی وہ اگر آپ اجازت دیں گی تو میں اس کو اس ترتیب سے بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو بالکل وہی ہے آپ والی جو آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ سچے دل سے معافی مانگیں تو سیاسی مساحلت کا راستہ نکل سکتا ہے. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. یعنی معافی مانگنے کے بعد پھر آپ کو ان سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. باہر تو آ جائیں گے لیکن دین یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دیز پولیٹیکل فورسز. جی ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ریبٹ کیا ہے اس بات کو کہ مجھے کسی اور عہدے کی خواہش ہے. یہ جو ڈرامہ چلایا گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, جو محسن نقوی کا مجھے یاد ہے, اس نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے. جی یہ بیسیکلی لڑائی کرانے والی بات تھی بٹوین پریزیڈنٹ زرداری, پرائم منسٹر اینڈ دا آرمی چیف. وہ خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت جو ذمہ داری ہے میں وہی نبھانا چاہتا ہوں ایز سپہ سالار. مجھے پاکستانی قوم کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے, جو کہ میں بناتا رہوں گا. جی اس کے بعد جناب انہوں نے جو تفصیل سے جو بات کی سیاسی طور پہ, وہ وہاں انہوں نے جلسہ عام تو نہیں کہتے لیکن وہ جو پاکستانی ملنے آئے تھے 300-400 کے قریب, ان سے بھی خطاب کیا, اور اس میں بھی بہت اہم باتیں انہوں نے کی ہیں. تو 2 بڑی باتیں جو ایک ان کے صدر بننے کے حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا, اور دوسرا یہ جو معافی مانگنے کے حوالے سے تھا, اس کے اوپر بھی اس انٹرویو کے اوپر ہمارے کچھ ساتھیوں کو بہت اعتراض ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس وقت, لیکن یہ کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ایک ایسے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف کا انٹرویو کر لیا ہے جو جرنلسٹوں سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے. جی بالکل. اس کو کوئی اپنی مرضی کا رنگ دینا جو ہے میرے خیال سے یہ صحافت کے نارمز کے خلاف ہے. مجھے علم ہے کہ بہت سارے لوگ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں جناب حسن منیر کا, اور یہ جن کو اس انٹرویو پر اعتراض ہے ان میں شاید وہ بھی شامل ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی خبر جو بریک کی ہے اس نے اس کو لے کے گرج کریں آپ. جی دوسری یہ کہ وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے کہ ان حضرت کے بارے میں زیادہ تفصیل سے گفتگو کی جائے. یہ جو معافی کی بات ہو رئی ہے, کس قسم کی معافی خان صاحب سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ مطلب معافی تو عدالتوں نے دینی ہے, کیسز تو عدالتوں میں چل رہے ہیں. دیکھیے میں دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا نہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا, نہ کسی اور ساؤتھ ایشیا کے ملک کی تاریخ میں ہوا, اس لیے وہ جرم تو بہت گھناؤنا ہے. اس کی سزائیں ملنی شروع بھی ہو گئی ہیں اور بھی ملیں گی, تو اس کے اوپر تو کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے, بیکاز یہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت, پروسیکیوشن کے تحت ان کو سزائیں دی گئی ہیں. جی اپیلوں کا حق ان کے پاس ہے, وہ دیکھی جائے گی جب ہوگا. تو یہ منظرنامہ بالکل واضح ہے کہ خان صاحب سیاسی لیڈر بھی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ معافی میں خان صاحب پر ہی آ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ کوشش ان کی کافی دیر سے ہے کہ میرا فیس آف لاس آف فیس بھی نہیں ہونا چاہیے, مجھے ڈسگریس بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے جیل سے نکالے. یہ تو ان کا تسلسل کے ساتھ تکرار ہے ان کی. جو بھی ان کو ملنے جاتا ہے اس کی پہلے وہ ٹھکائی کرتے ہیں, اس کو خاصا بے عزت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی عیشی میں پڑے ہوئے, میں جیل میں سڑ رہا ہوں. بات ٹھیک ہے, جی آئیں گے جیل کے پروسیس سے ہی باہر. کوئی ایسی معافی نہیں ہے جو ان کے سارے مقدمات یکسر ختم کر دے گی. جی ممکن ہے کہ حکومت اس کی پیروی کرنی بند کر دے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کیسز کو ختم کرانے کا,
لیکن آئیں گے وہ معافی مانگنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی کوشش کرنے کا تصور بھی نہ کرے. جی وہ اگر نہیں مانگیں گے تو جیل سے باہر نہیں آئیں گے. انہوں نے قوت کے ذریعے باہر نکلنے کی کوششیں کر کے دیکھ لیا ہے. جی بخاری صاحب، اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر ان کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ ماضی کے حوالے سے دو میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں جس کا تذکرہ جو ہے سہیل وڑیچ نے کیا ہے. ایک یہ کہ ان کا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی یہی تاثر قائم کیا تھا اس کی پارٹی نے، اس کی سینٹرل ایگزیکٹو نے، کہ ہمارے قائد عوام کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس تاثر کے تحت اس کو پھانسی ہوئی، اور انفارچونیٹ بات ہے کہ جب وہ پھانسی ہوئی 9 بندے تھے جنازے میں، اور ناٹ اے برڈ فلٹر، 4 آدمی نہیں نکلے تھے اس دن باہر. جی دوسرا واقعہ یہ ہے کہ خان عبد القیوم بہت بڑا نام ہے سیاست میں، وہ جو انہوں نے سکندر مرزا کے خلاف ایک ریلی نکالی تھی، لہٰذا ایوب خان جو ہی اقتدار میں آئے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ اپنی جان صرف اسی صورت میں چھڑا چکے کہ انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، جو ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا. مگر ان کی سیاست جو ہے وہ بقول شیر افضل مروت کے. جی بخاری صاحب، معافی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے کس قسم کا ریئیکشن آپ ایکسپیکٹ کر ڈیوائیڈڈ رہے ہے، ہیں؟ ریئیکشن نہیں ڈیوائیڈڈ ہے. دیر از اے لارجر پورشن آف پی ٹی آئی لیڈرشپ ہو وانٹ کہ آپ حکومت سے ریکنسائل کر لیں، آپ فوج کے ساتھ ریکنسائل کر لیں تاکہ ہم سیاست کر سکیں. ابھی تک تو وہ سارے مختلف قسم کے قدغنوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا. پارٹی کے اندر ڈویژن اپنی جگہ ہے، پارٹی کے اندر ہونے والی لڑائیاں اپنی جگہ ہیں، وہ لائلٹی کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں، سر کاٹ رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں تو اس میں کوئی لاس آف فیس نہیں ہوتا. جی بخاری صاحب، اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی اور حل آپ کو معافی کے علاوہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بھی احتجاج جو انہوں نے کال دی اس میں اس طرح سے اسٹریٹ پاور بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو کیا پاپولیرٹی کی بیس میں نے بھی کے ایک اوپر پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، جوں وقت گزرتا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے. یہ میں کسی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے پہلے اس کے مظاہر دیکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ تھی، چاہے کوئی بھی پارٹی تھی. جب ایک لمبے عرصے تک اس کی لیڈرشپ انیفیکٹو ہو جاتی ہے، ان کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ورکرز کے ساتھ، تو پھر اس کی فیٹ بہت بری ہوتی ہے. تو یہ اس عرصے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خان صاحب کو بھی اور ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی. بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، جب بھی ان پر مشکل وقت آیا انہوں نے تھوڑی دیر ذرا صبر کیا، تحمل سے کام لیا، اور کچھ دیر کے لیے بیک فٹ پہ چلے گئے. خان صاحب مسلسل ہٹ درمی پر اور اپنے موقف کے اوپر بڑا اسٹرانگلی جو ہے تو اس کے ساتھ بھگت رہے ہیں نا. جی اپنے اس رویے کی وجہ سے جیل میں ہے نا. ورنہ تو مانتے ہو کہ آپ کیس لڑ سکتے ہیں، کیسز کو پرسویٹ کر سکتے ہیں. جی لیکن جو آپ کی اپیل ہے وہ جلدی لگ سکتی ہے، اس کا فیصلہ جلدی آ سکتا ہے، ممکن ہے آپ کی سزا معاف ہو جائے. صرف عدالتوں کے تھرو ہی آئیں گے. ہاں نہیں، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو جنرل عاصم منیر نے بھی کہا ہے، یہ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کہا ہے، یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی کہا ہے. یہ تو طے ہے، کیونکہ یہ جائیں گے کہاں مقدمے؟ مجھے بتائیں آپ. جو پچھلی حکومت کے اوپر انہوں نے مقدمات قائم کیے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے عدالتوں سے فارغ ہوئے نا، حالانکہ حکومت میں ہے. بالکل. لیکن مقدمات فیس کیے نا. شہباز شریف ابھی تک مقدمے کا سامنا کر رہا ہے. جی بخاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اب ذرا رخ کرتے ہیں ہمسایہ ملک کا. بھارت کی بات نہ کریں تو ہماری کانورسیشن جو ہے وہ پروگرام کی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. محسن نقوی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہمارے پاس 6 جہاز گرانے کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ بہت خوفناک سٹیٹمنٹ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتی اس کا. Not that I don't trust what he said. He has said everything according to the facts. Yes. لیکن 6 کے 6 طیارے بھارت میں گرے ہیں. ان کی ویڈیوز کا ہمارے پاس ہونے کا مطلب سمجھتی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جی. اس کے علاوہ اور بھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ وہ جب پلان کرتے تھے کسی چیز کا، اس سے پہلے کہ اس آپریشن کا آغاز ہو ہمیں یہاں بیٹھ کے پتہ ہوتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ 84 جہاز 84 ایئر فائٹر جو ہیں وہ ہوا میں تھے، اور ہمارے یہاں سے 34 جہازوں نے ان کی ایسی تیسی پھیر دی، رفیل سمیت 6 طیارے ڈاؤن ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی نے اشارہ دیا ہے اس طرف، سانو سستا نہ لینا، لائٹ نہ لینا. We know everything what you plan and what you do, and in anticipation we will always be ready to defend ourselves. جی بخاری صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سارے پروگرام کے پیچھے مودی نہیں تھا. دیکھیے وہ براہ راست وہ 2 نام لے رہے ہیں، ایک تو اجے شاہ اور دوسرا اجیت دوول. اجیت دوول ان کے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں، اور وہ سیل ویل کی باتیں جو میں کرتا ہوں، جو سیل چلاتے ہیں وہ، ان کا تو کام ہی تخریب کاری کرنا ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ محسن نقوی نے ان کو کلین چٹ دی ہے کہ مودی کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ مودی کے رائٹ ہینڈ اینڈ لیفٹ ہینڈ ہے، لیفٹ آئی اور رائٹ آئیز ہیں، اس لیے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مودی کی آشیرواد ان کو حاصل ہے۔ جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں کے باعث 670 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کون قصوروار ہے؟ کیا مینجمنٹ کو اس کے لیے بلیم کیا جانا چاہیے یا پھر یہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے جس کو کسی بھی صورت ہم اوائڈ نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ جی، ایک سوئسائڈ بمبر جب گھر سے نکلتا ہے نا، تو چونکہ اس نے اپنی زندگی تو دینی ہے، لہٰذا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ فوج روک سکتی ہے، نہ ٹینک روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر وہ جو اوپر کی ذات بیٹھی ہے جس کو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں، اس کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ کہاں آ جائے گی، کس شدت سے آئے گی، کوئی اندازہ لگانے کے لیے کوئی بیرومیٹر ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ جی، لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو تباہ کاری ہو، پتہ نہیں کون کس کا قصور ہے، کس جگہ کیا ایسا ظلم ہوا ہے جس کے اوپر آپ کے اوپر قدرت جو ہے وہ نامہربان ہے، تو آپ کا پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اس کی تباہ کاری کو سمیٹیں، ریسکیو ریلیف کا آپریشن جو ہے وہ لانچ کریں، فل فور کریں۔ اس میں تاخیر کرمنل جرم ہے، جی، یعنی یہ قصور آپ کا نہیں ہے کہ کیوں اتنی بارشیں ہوئی ہیں، کیوں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے جو کہ نیا فینومنا ہے۔ پاکستان نے کبھی یہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، اور اگر ایکسپیرینس ہونے کا وقت آیا تو وہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہے۔ میں ایک تو یہ اس پروگرام کی وساطت سے اپنے علماء اکرام سے اور خطیب جو ہیں مسجدوں کے، ان سے اپیل کروں گا کہ اللہ کی رحمت کو آواز دیں۔ جی، اللہ اگر کسی چیز پر ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کے لیے معافی مانگیں اس سے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو بلیم گیم ہے نا، یہ باقی سیاست کے ہر شعبے میں چل جاتی ہے، لیکن جب قدرتی آفات کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بلیم گیم جو ہے ایگزیکٹلی دس از مائی پوائنٹ۔ اٹ از دا بلیم دیٹ کیپس آن چینجنگ۔ جی، وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب ایٹ دا سیم ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے کسی سے۔ نہیں، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں میں اس کو تو جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا، لیکن فیڈریشن کی طرف سے جس طرح کی ایفرٹ دکھائی دی گئی ہے، اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آج انہوں نے لائیو دکھایا اس کو، جو این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے کیبنٹ کو اور کیبنٹ کے کلیگز کو اور اس کمیٹی کو جو اس کے لیے قائم ہوئی ہے۔ کوئی کمی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، چاہے وہ وسائل ہیں، چاہے وہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کمپلیمنٹ نہ کریں آرمی کو، آرمی کے اوپر ہم 50 جواز نکال لیتے ہیں کرٹیسزم کے، لیکن جو ان کے شاہکار کام ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیشہ پاکستان آرمی جا کے ریسکیو کیا ہے اور وہاں جا کے ریلیف کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں ایسے مواقع پہ جب قدرت ہم پر مہربان نہیں ہے تو نیچے کم از کم ہمیں اختلافات سے بچنا چاہیے، بلیم گیم سے بچنا چاہیے اور کلیکٹیو ایفرٹس کرنی چاہیے۔ لیکن بخاری صاحب کچھ کوتاہیاں ہمارے پارٹ پہ بھی تو ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی بھی واٹر ریزروائرز نہیں بنائے ہیں، ہر سال پانی آتا ہے سیلاب میں اور وہ بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے سمندر میں۔ بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سیریس کوشش ہوئی تھی کالا باغ ڈیم بنانے کی، جو سیاست کی نظر ہو کے اس وقت کے پی کے کی لیڈرشپ، سندھ کی لیڈرشپ اور جو انڈس بیسن ٹریٹی کے جو ہینڈلر تھے، انہوں نے مال لے کے ہندوستان سے پیسے لے کے پاکستان کا انٹرسٹ کمپرومائز کیا، 3 دریا ان کے سپرد کر دیے، کالا باغ ڈیم کو شیلف کرا دیا۔ آج ہم رو رہے ہیں، یہ جتنا پانی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے سارے نے سمندر میں جانا ہے۔ جی، تو کوشش تو ہوئی تھی، بڑی سیریس کوشش ہوئی تھی، ابھی بھی کچھ ڈیم بن رہے ہیں۔ میرا خیال سے فیڈرل گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ ریزروائرز کی ترقی کے لیے، ہندوستان نے پچھلے میں 365 ڈیم بنا لیے ہیں ان 3 دریاؤں پر جو ان کے سپرد کیے تھے ہم نے۔ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔